सो उनसे दरगुजर करो और नज़रअंदाज करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है और उनके फितनों का मुकाबला करने के लिए नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात अदा करते रहो। और याद रखो कि जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के यहाँ पालोगे। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। Welcome to the transformative journey of Life Lessons for a Fulfilling Life. A course designed to enrich your existence with timeless wisdom and practical insights. In this enlightening expedition, we delve into 30 chapters, each offering a profound perspective on various aspects of life. From introspective queries in Ask Yourself, to the art of saying no in Let Us Learn to Say No, this course is a comprehensive guide to navigating the complexities of life with poise and balance. In this educational odyssey, you will explore topics such as communication skills, time management, justice, self-control, and the invaluable principle of contentment. It will enable you to unravel the intricacies of human behavior, fostering kindness towards animals and neighbors, and cultivating a mindset of contributing, rather than complaining. The course material will help you dive deep into the golden rules of life, discover the benefits of positive attitude, and learn the art of overcoming despair. We have tried to make each chapter a stepping stone towards a more fulfilling and purposeful life. May these life lessons become the compass, guiding you to a life of meaning, understanding, and lasting contentment. Your journey to a more enlightened self begins here. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. www.ghamidi.org/sponsor. Ghamidi Center of Islamic Learning is an institution dedicated to critically reviewing traditional interpretations and addressing contemporary issues within the framework of the Quran and Sunnah. Through various initiatives, such as YouTube conversations, lectures, seminars, publications, and online resources, we aim to reform the Muslim religious thought by reviving and restoring the Quran and Sunnah's priority as the guiding lights of Islam's core. Presently, the Ghamidi Center has expanded its presence to Udemy, offering our courses at highly discounted rates. Our recently published course is titled, Stylistics of the Quran. As we all know, the key to understanding the Quran is through its language. The course Stylistics of the Quran is meant to introduce the student to various unique stylistic features of this divine book. Those who attempt this course will find themselves delving deep into the eloquence and subtleties of the Quranic language, and will enjoy a deeper connection with the Holy Book. The course has been divided into 6 modules, and study material is additionally provided. Enroll today through the link provided in the description, and learn the stylistics of the Quran. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now. www.ghamidi.org/member.
Dallas Lectures in English. Javed Ahmad Ghamidi's Dallas Lectures are now available in English language. Dr. Adnan Zulfikar has recreated the whole series for the English audience. You can watch these lectures by visiting Ghamidi Center English YouTube channel, www.ghamidi.org/playlists. Welcome to the transformative journey of Life Lessons for a Fulfilling Life. A course designed to enrich your existence with timeless wisdom and practical insights. In this enlightening expedition, we delve into 30 chapters, each offering a profound perspective on various aspects of life. From introspective queries in Ask Yourself, to the art of saying no in Let Us Learn to Say No, this course is a comprehensive guide to navigating the complexities of life with poise and balance. In this educational odyssey, you will explore topics such as communication skills, time management, justice, self-control, and the invaluable principle of contentment. It will enable you to unravel the intricacies of human behavior, fostering kindness towards animals and neighbors, and cultivating a mindset of contributing, rather than complaining. The course material will help you dive deep into the golden rules of life, discover the benefits of positive attitude, and learn the art of overcoming despair. We have tried to make each chapter a stepping stone towards a more fulfilling and purposeful life. May these life lessons become the compass, guiding you to a life of meaning, understanding, and lasting contentment. Your journey to a more enlightened self begins here. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. www.ghamidi.org/sponsor. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Lameen.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیات 25-26 سے سورہ کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بات اس سے پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ یہاں قرآن مجید نے اپنے احکام 10 بیان کیے ہیں، یعنی قرآن میں جو بنیادی اخلاقیات پر مبنی احکام بیان ہوئے ہیں وہ یہ 10 احکام ہی ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق بیان ہوا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد والدین سے متعلق ہدایت بیان ہوئی کہ ہر حال میں ان کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کیا جائے۔ انہوں نے جس طریقے سے انسان کو پیدا کیا، پالا، اسے یاد رکھا جائے، بڑھاپے میں ان کے لیے دعائیں کی جائیں، اور ادنا درجے میں بھی ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ اسی پر متفرع کر کے پھر یہ بیان کیا کہ تمہارے گرد و پیش میں تمہارے معاشرے کے کیا حقوق ہیں۔ اس میں قریبی اعزاء و اقربا کا حق بیان ہوا، اور جو غربا، مساکین، مسافر، ضرورت مند ہو سکتے ہیں ان کے حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ یہ سب چیزیں ہم اس سے پیچھے بیان کر چکے ہیں اور ان کی وضاحت بھی کر چکے ہیں۔ اب اسی ہدایت کے ایک دوسرے پہلو کی وضاحت کی ہے۔ ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، اور مال کو بیجا نہ اڑاؤ۔ مال میں اللہ نے دوسرے لوگوں کے حقوق قائم کر دیے ہیں، اس لیے جو کچھ تم کماتے ہو اسے فراخی کے ساتھ اپنے اوپر خرچ کرو، زینت کی چیزوں پر خرچ کرو۔ اللہ نے ان میں سے بھی کسی کو ممنوع قرار نہیں دیا۔ اپنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں پوری کرو، ان کے لیے بچا کر بھی رکھو۔ یہ سب چیزیں دین اور دین کی ہدایت میں پسندیدہ چیزیں ہیں، لیکن عللے تللے اڑا دینا یہ مال کی بھی بے حرمتی ہے، اللہ کی نعمت کا بھی کفران ہے۔ اور اگر یہ رویہ پیدا ہو جائے گا تو انسان اپنی ضروریات تو پوری کر لے گا، پھر اس سے یہ توقع بہت کم ہوتی ہے کہ وہ غریبوں، مسکینوں، ضرورت مندوں یا اپنے اعزاء و اقربا کی طرف توجہ کر سکے گا۔ مال کو خرچ کرنے کے معاملے میں اعتدال کے رویے کی تلقین فرمائی۔ اس کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا۔ تبذیر یعنی بے جا مال خرچ کرنا، مال کو بجا خرچ کرنا۔ اس میں جو چیز بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حدود سے تجاوز نہ ہو۔ یہاں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بے جا خرچ نہ کیا جائے، یعنی غلط جگہوں پر خرچ نہ کیا جائے، اور مال کو بے جا نہ اڑاؤ، اس لیے بِإِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، مال کو بے جا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح کی کہ انسان جب اچھے کام کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں کو بجا لاتا ہے۔ گویا اچھے کاموں کا، عمل صالح کا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے ساتھ ہے، اور اگر وہ غلط رویے اختیار کرتا ہے تو یہ شیطان کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہے۔ منبع بتایا ہے کہ اگر تم عمل صالح کا رویہ اختیار کرتے ہو تو تمہارا رشتہ اصل میں کہاں استوار ہوتا ہے، اور اگر برائی کا راستہ اختیار کرتے ہو تو کس کی پیروی کرتے ہو۔ اس کو یہ تعبیر دی ہے کہ مال کو بیجا اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہوتے ہیں، وہ اخوان الصلحاء نہیں ہوتے، اخوان الملائک نہیں ہوتے، وہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرنے والے عباد الرحمن نہیں ہوتے، وہ پھر شیطان کے بھائی بن جاتے ہیں۔ اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی جہاں شیطنت ہوگی، سرکشی ہوگی، وہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہوگی۔ اور نعمتوں کی ناشکری صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں انسان خست یا بخالت کا رویہ اختیار کرے، اس کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ وہ اس کو صحیح جگہ پر رکھنے کی بجائے شیطانی کاموں میں صرف کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہدایت اسی پہلی ہدایت کا پرتو ہے، گویا اسی کی تاکید کے لیے اس کے ایک دوسرے پہلو کو واضح کیا ہے۔ اس پر میں نے حاشیہ لکھا ہے، یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ انسان اگر اپنے خرچ اخراجات کو اعتدال میں رکھے، پھر عرض کر دوں کہ ہمارا دین دنیا کمانے کی جد و جہد کو بھی بڑا پاکیزہ عمل قرار دیتا ہے، اس کو خیر کی تلاش سے تعبیر کرتا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنے سے تعبیر کرتا ہے۔ صوفیانہ مذاہب کا رویہ اس کے برعکس ہے، دین کا رویہ بالکل الگ ہے۔ اور مال خرچ کرنے، دنیا میں زندگی بسر کرنے، اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بالکل مختلف رویہ انسان کو سکھاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اعتدال کے ساتھ ضرورتیں پوری کرنے کا اور زینتوں سے بھی فائدہ اٹھانے کا۔ دونوں چیزیں بہت وضاحت سے قرآن مجید میں بیان کر دی گئی ہیں۔ چنانچہ اعتدال کا رویہ وہ ہے کہ جس میں انسان اپنی حصے جمالیات کے تقاضوں سے بھی آگے قدم رکھ دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ممنوعات کی طرف نکل جاتا ہے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کی توفیق انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اپنے اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو رزق انہیں عطا فرماتا ہے اس کو اپنی کسی تدبیر و حکمت کا نہیں بلکہ اللہ کی عنایت کا نتیجہ سمجھتے ہیں۔ تدبیر، حکمت تو یہاں بھی اختیار کی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں دی کہ اس کا نتیجہ لازماً نکلے گا۔ دنیا میں نتیجہ نکلتا بھی ہے اور نہیں بھی نکلتا، چنانچہ یہاں نتیجہ نکلتا ہے تو وہ بھی اللہ کی عنایت اور اس کے اذن سے، اور نہیں نکلتا تو وہ بھی اس کے قانون ابتلا کی روشنی میں۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ کے رکھنی چاہیے کہ دنیا جس قانون پر بنائی گئی ہے، یعنی یہ دنیا جس میں ہم اس وقت رہ رہے ہیں، قرآن تو یہ بتاتا ہے کہ اس کو اس سے تعبیر ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی اصل اسکیم آخرت کو اس کے ساتھ ملا کے سمجھنی چاہیے۔ یعنی اصلاً اس پروردگار نے انسان کو بنایا ہے، جنات کو بنایا ہے، دونوں مخلوقات کو ابدی زندگی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، ابدیت کا فیصلہ ہے، یعنی کبھی موت نہیں آئے گی،
ہمیشہ رہیں گی یہ دونوں مخلوقات۔ ان کے لیے جو دنیا بنائی گئی ہے وہ بھی اسی چیز کو سامنے رکھ کے بنائی گئی ہے، وہ بھی ابدیت کے پس منظر میں تخلیق ہوئی ہے، لیکن اس کو 2 مرحلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ پہلا مرحلہ ابتلا کا مرحلہ ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ وقت لائیں گے جس کو قیامت برپا کرنے سے تعبیر کیا ہے، اور پھر یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، زمین و آسمان ایک نئے زمین و آسمان میں بدل دیے جائیں گے، اور اس زندگی کی ابتدا ہو جائے گی جو اسکیم کا مقصود ہے، جو اصلاً وجود پذیر کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے اس دنیا میں جو 60 70 سال 80 سال 100 سال کا مہلت دی گئی ہے، اس میں بھی تدبیر و حکمت اپنا عمل انجام دیتی ہے، لیکن لازم نہیں کیا گیا کہ وہ نتیجہ خیز ہو جائے۔ نہ یہ دنیا کمال کے اصول پر بنائی گئی ہے، اس وقت جو دنیا ہمارے سامنے ہے جو اس کا پہلا مرحلہ ہے، نہ اس میں اللہ تعالیٰ کے کمال کا ظہور کیا گیا ہے، نہ عدل کو بنیاد بنایا گیا ہے، اور نہ یہاں پہ ہر چیز اپنے قاعدے اور قانون کے مطابق نتیجہ خیز ہوتی ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں ابتلا کے اصول پر دی گئی ہیں، تو اس لیے اس میں نقائص بھی ہیں، چھوڑ دیے گئے ہیں۔ اس میں بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی مجموعی اسکیم کے لحاظ سے تو سمجھی جا سکتی ہیں، لیکن اگر ان کو محض دنیا تک محدود کر دیا جائے تو ناقابل فہم ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ اعلام، معاشی، بہرحال اس دنیا کو تو حساس آدمی دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ کیسی کیسی دختران مادر ایام ہیں، زلزلے، بجلیاں، قحط اور معلوم نہیں کیا کیا۔ یہ سب چیزیں ابتلا کے اصول پر قائم کی گئی ہیں، تو اس وجہ سے یہ توجہ دلائی ہے کہ یہاں جو رزق ملتا ہے یا جو نعمتیں ملتی ہیں، کاروبار نتیجہ خیز ہو جاتے ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ بعض اوقات کہا جا سکتا ہے کہ زمین و آسمان کے خزانے دے دیتا ہے، لیکن یہ اصلاً کسی شخص کی تدبیر یا اس کی حکمت کا نتیجہ نہیں ہوتے، اللہ کے اذن پر دیے جاتے ہیں اور ابتلا کے اصول پر دیے جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ بنتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ تو یہاں اسی کو پیش نظر رکھ کر یہ نصیحت فرمائی ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں اس کے بارے میں ڈالی ہیں ان کو اسی صورت میں پورا کر سکو گے اگر خرچ اخراجات میں اعتدال کا رویہ اختیار کرو گے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی ضرورتوں کے معاملے میں اعتدال اور توازن کا رویہ اختیار نہیں کرتا، اسے اپنے ہی شوق پورے کرنے سے فرصت نہیں ملتی کہ دوسروں کے حقوق ادا کر پائے۔ اس میں صحیح طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے خرچ اخراجات کے لیے قاعدہ بنائے تو ظاہر ہے یہ خیال کرے گا نا کہ مجھے فلاں چیز پر یہ خرچ کرنا ہے، فلاں چیز پر، تو اپنے اعزاء، اقربا، یتامہ، مساکین کا حق پہلے ہی الگ کر کے رکھ لے، یعنی یہ تو گویا میرا ہے ہی نہیں ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد آدمی کو کہ کیا کیا ضرورتیں لوگوں کی میرے گرد و پیش میں، ظاہر ہے ساری دنیا کی ذمہ داری اللہ نے عام انسانوں پر نہیں ڈالی، ان کے گرد و پیش میں ان کے اقربا، ان کے قریب میں جو مساکین ہوں، ان کے تعلق میں جن لوگوں کی ضرورتیں سامنے آئیں، تو پہلے ہی اس کو الگ کر لینا چاہیے کہ یہ حصہ ہے، یہ بہرحال موجود ہے، یہ تو مجھے ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ تو اس سے آپ باقی جو کچھ ہوگا اس میں اعتدال اور توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اگر بے جا مال اڑاؤ گے تو پھر اس نعمت سے محروم ہو جاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ جو دوسروں کے حقوق تمہارے مال میں قائم کر رہا ہے
ان کو سلیقے سے ادا کرنا ہو۔ یہ ایک پہلو تھا۔ ایک دوسرے پہلو پر توجہ دلائی کہ انسان تو اپنی طرف سے اعتدال کا رویہ بھی اختیار کرے گا، کچھ بچائے گا بھی، اپنے مال میں غریبوں کا، مسکینوں کا، اعزاء اقربا کا حق بھی مانے گا۔ اعزاء اقربا کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ وہ ضرور غریب ہی ہوں، نہیں، ان کی بہتری کے لیے بھی خرچ کریں گے تو یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے، اس کو الگ سے بیان کیا۔ اب یہ بتایا ہے کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کسی موقع پر کوئی قریبی عزیز، کوئی مسکین، کوئی مسافر دروازے پر آ کے دستک دے دے، لینے کے لیے آ جائے۔ ایک تو جس طرح کہ میں نے عرض کیا، ان کا حق خود ادا کرنا ہے، آگے بڑھ کے ان کا خیال رکھنا ہے، وہ حق اپنے مال میں پہلے دن ہی طے کر کے زندگی بسر کرنی ہے۔ لیکن انسان ساری ضرورتوں کا احاطہ تو نہیں کر سکتا، تو کسی کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، وہ آ جائے گا، اپنی ضرورت پیش کرے گا۔ ممکن ہے کہ انسان اس پوزیشن میں ہو کہ وہ اس کو دے، بہت اچھی بات ہے۔ اس میں بھی دونوں سطحوں پر اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، حوصلہ کرو اور اس کی ضرورت پوری کر دو، یعنی اپنی حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس میں اس کی ضرورت پوری کر دو، اللہ بہت کچھ بڑھا کے لوٹا دے گا، اطمینان رکھو۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے تو قرض دے دو، وہ اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن اس پر کسی نفع کا تصور نہ کرو، یہ ظلم ہوگا اور کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اصلاً اس کو دے دینا تھا، تم نے دوسرا درجہ اختیار کیا اور اس پر پھر نفع کا خیال رکھتے ہو۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ تو دونوں پہلو ہیں کہ آپ نے دے دیا، دینے کی صورت نہیں ہے، اس وقت حالات نہیں ہیں۔ اگر کچھ رکھا ہوا بھی پاس تو وہ حال مستقبل کی ضرورتوں کے لیے ہے، اس وقت زائد نہیں ہے کہ دیا جا سکے، اس میں رویہ کیا اختیار کرنا ہے، تو اب اس کو لیا ہے، کیونکہ یہ سب سے نازک چیز ہے ہمارے تعلقات میں۔ تو بیان کیا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَبِّكَ، کیا کہنے ہیں قرآن مجید کے۔ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے، یعنی ضرورت مند تو آ گیا، اس نے اپنی ضرورت پیش کر دی، سائل ہے، محروم ہے، لیکن آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اس وقت مدد کر سکیں، تو اب آپ نے معذرت کرنی ہے، اعراض کرنا پڑے، تو پھر اس میں ایک بڑی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ ایک تو ہے کہ ظاہر میں کیا ہو رہا ہے، ظاہر میں اعراض، معذرت کی جا رہی ہے، بھائی میں اس وقت تمہاری ضرورت پوری نہیں کر سکتا، اس وقت میرے پاس ایسا کوئی زائد مال نہیں ہے جو میں دے سکوں، یہ تو ہوا ظاہر۔ باطن کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا باطن ہو جانا چاہیے ابتغاء رحمت من ربک، ترجوہ، باطن میں اس وقت شدید آرزو ہونی چاہیے کہ پروردگار جلد دے دے، میں اس کی ضرورت پوری کروں، یہ ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی رحمت کی اس وقت تمہیں امید ہونی چاہیے۔ یہ اگر دل میں تمنا ہوگی کہ اللہ کرم فرمائے، یہ میرے دروازے پر آیا، اس نے دستک دی، میں اس کی ضرورت نہیں پوری کر سکا، تو اس پر شدید خواہش پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھولے، میں اس کی ضرورت پوری کر سکوں۔ فرمایا کہ اور اگر ان ضرورت مندوں سے اعراض کرنا پڑے اس لیے کہ ابھی تم اپنے پروردگار کی رحمت کے انتظار میں ہو جس کی تمہیں امید ہے، یعنی اللہ سے اچھی امید لگا کے بیٹھے ہو اور یہ خیال کر رہے ہو دل میں کہ اگر وہ رحمت اس وقت ہوتی تو میں انکار نہ کرتا، ہو جائے تو میں آگے بڑھ کے اس کی ضرورت پوری کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا کہ یہ باطن ہونا چاہیے، ظاہر میں اعراض کرنا ہے، معذرت کرنی ہے، لیکن معذرت میں فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، بات بڑی نرمی سے کرنی، بات میں کوئی
سختی، کوئی جھڑکنے کا انداز، کوئی ہاتھ چھڑانے کا طریقہ، کوئی انسان کی عزت نفس کے خلاف جملہ نہیں نکلنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیے کہ کن کن پہلوؤں سے وہ اخلاقیات سکھائی ہے جو اسلام کی مطلوب اخلاقیات ہے، یعنی اپنے مال کے بارے میں تمہارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اعزاء، اقربا اور مسکینوں اور مسافروں کا حق کیسے ماننا چاہیے، اس حق کو ادا کرنے کے لیے خود اپنے خرچ اخراجات میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اگر دینا ہے تو کس طرح دینا چاہیے، اور اگر معذرت کرنی پڑے تو معذرت کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، باطن کیا ہونا چاہیے، ظاہر کیا ہونا چاہیے۔ تو ساری چیزوں کو بیان کر دیا ہے، اور دیکھیے ایک جملے میں بیان کر دیا، معاف کیجیے گا، وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، لیکن بات نرمی سے کرو، بات محبت سے کرو۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں پر یہ حق عائد ہوتا ہے ان کے حالات اگر کسی وقت ایسے ہوں کہ کسی حقدار کی مدد سے مجبوراً اعراض کرنا پڑے، اور توقع ہو کہ مستقبل میں حالات بہتر ہو جائیں گے، تو اس کی دلداری کی جائے اور آئندہ کے لیے اچھے وعدے کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ مجھے اگر اللہ تعالیٰ نے دیا تو انشاءاللہ توفیق ملے گی، میں تمہاری مدد کر دوں گا، اس وقت میں معذرت کر رہا ہوں، یہ اسلوب ہونا چاہیے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اپنا ہاتھ نہ گردن سے باندھے رکھو اور نہ اس کو بالکل کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ رہو۔ اس سے پیچھے جو خرچ اخراجات کے بارے میں تلقین فرمائی تھی، یہ اسی پر مزید تنبیہ کی ہے۔ میں نے حاشیہ لکھا ہے، اوپر اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے، اسراف حدود سے بڑھ کر خرچ کرنا، تبذیر غلط جگہوں پر خرچ کرنا، اوپر اسراف و تبذیر کی جو ممانعت وارد ہوئی ہے، یہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت کرتی ہے کہ آدمی نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے۔ خرچ اخراجات ہوں، اللہ کی راہ میں انفاق ہو، سب میں اصلاً اعتدال ہی رکھنا چاہیے، الا یہ کہ کوئی غیر معمولی صورتحال پیش آ جائے، اس میں بعض اوقات آدمی سب کچھ بھی دے دیتا ہے، لیکن عام حالات میں اللہ تعالیٰ کو نقطہ اعتدال پر رہنا ہی پسند ہے۔ یہ اس کے بارے میں صحیح نقطہ اعتدال کی وضاحت کر دی ہے کہ آدمی نہ اپنے ہاتھ بالکل باندھ لے اور نہ بالکل کھلے ہی چھوڑ دے کہ ضرورت کے وقت درماندہ اور ملامت زدہ ہو کر بیٹھا رہے، بلکہ اعتدال کے ساتھ خرچ کرے اور ہمیشہ کچھ بچا کر رکھے۔ صوفیانہ مذاہب میں تعلیم اس کے برعکس دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیشہ کچھ بچا کر رکھے تاکہ اپنے اور دوسروں کے حقوق بر وقت ادا کر سکے۔ تو اس طرح اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا اور اس طرح کی اخلاقی زندگی جس میں نرمی ہو، محبت ہو، دوسروں کی ضرورتوں کا احساس ہو، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق قائم کیے ہیں ان کے بارے میں کوئی غفلت نہ ہو، یہی انسان کے شب و روز ہو۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک تمہارا پروردگار ہی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، وہ اپنے بندوں سے یقیناً باخبر ہے، وہ انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ آخر میں قرآن نے اپنے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ اگر اس کائنات کا پروردگار تمہیں خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے
اعزا اقربا کی ضرورتیں پوری کرنے کی تلقین کر رہا ہے، مسکینوں اور مسافروں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو یہ خیال نہ کرو کہ وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں ہے، ہر چیز اس کے علم میں ہے، وہ خبیر بھی ہے اور بصیر بھی ہے، اپنے بندوں کے حالات سے باخبر بھی ہے اور ہر لحظہ ان کو دیکھ بھی رہا ہے، ظاہر میں بھی دیکھ رہا ہے، باطن میں بھی دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی بڑا قدم بھی اٹھاؤ گے تو وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہے گا، وہ معلوم نہیں کیسے کیسے راستوں سے اپنی عنایت کے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ اور اگر کوئی غلط رویہ اختیار کرو گے، کسی کے ساتھ زیادتی کرو گے، کسی کا حق مارو گے، یہ خیال نہ کرو کہ اس سے چھپا رہے گا، ہر چیز اس کی نگاہ میں ہے، دنیا میں بھی اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، وہ بھی اس کے قانون کے مطابق نکلیں گے، اور آخرت میں تو بہرحال سب سے بڑھ کر لوگوں کے حقوق ہی کے لیے جواب دہ ہونا ہوگا۔ تو یہ تنبیہ فرمائی اور رزق کے بارے میں یہ بتایا کہ بے شک تدبیر کرو گے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے اسے استعمال کرو گے، منصوبہ بناؤ گے، محنت کرو گے، یہی اس کا قانون ہے۔ لیکن یہاں بست و کشادگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے اور تنگی ہوتی ہے تو وہ بھی اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ اس نے دنیا کو، اس دنیا کو جس میں تم رہ رہے ہو، اسی طرح بنایا ہے۔ تو یہ تنبیہ کر کے یہ بات ختم کی ہے۔ آیت 30 پر گویا یہ حکم ختم ہو جاتا ہے کہ ان چیزوں کو پیش نظر رکھو۔ البتہ قرآن کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا اسلوب قاعدہ عامہ کے طریقے کا نہیں رکھتا، کسی جگہ بھی نہیں رکھتا، بلکہ تمام الہامی کتابوں کا یہی اسلوب ہے۔ اس سے بعض اوقات لوگوں کو بڑی غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے، وہ اطلاقی ہوتا ہے، یہاں کچھ ہدایات دی ہیں، وہ ہدایات تو آپ پڑھیں تو وہ ایک عام اسلوب میں کہ یہ حقوق ہیں، ان کو اس طرح ادا کرنا ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، بیان کر دیں، لیکن وہ اس کو نظر انداز نہیں کرے گا کہ اس وقت جب وہ بات کر رہا ہے تو اس سے کیا اطلاقی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہ انہی کو سامنے رکھ کر بعض چیزوں پر تبصرہ کرتا ہے۔ تو عربوں کے ہاں تنگ دستی، اوپر فرمایا نا کہ کشادگی بھی وہی دیتا ہے رزق میں، اور تنگی بھی اس کے قانون کے مطابق آ جاتی ہے۔ اس میں انسان اگر ناشکری کا رویہ اختیار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اس کو حالات میسر کیے ہیں اس میں اس کی طرف رجوع کرے، اپنی طرف سے محنت میں تگ و دو میں کمی نہ کرے، تو اللہ جلد کشادگی عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ اس وقت کی صورتحال میں بعض لوگ تنگی کے حالات میں صرف ہاتھ ہی نہیں کھینچتے تھے، بلکہ اولاد کے معاملے میں بھی یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ قتل کے در پہ ہو جاتے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی ہے۔ اور اس میں خاص طور پر بچیاں ہدف بنتی تھیں۔ لڑکا پیدا ہوا ہے تو اس کے بارے میں تو خیال کیا جاتا تھا کہ یہ رزق کمانے کے لیے گویا ہمیں اللہ تعالیٰ نے دست و بازو دے دیے ہیں، لیکن ایک لمبے عرصے تک دنیا میں تمدن جس اصول پر قائم رہا، اور اب بھی زیادہ تر اسی پر ہے، وہ یہی تھا کہ خواتین گھر در کے معاملات دیکھتی تھیں، وہ کمانے والا ہاتھ نہیں ہوتی تھی۔ تو لڑکی کے پیدا ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ذمہ داری اور آ گئی ہے اور اخراجات کا بار پڑ گیا ہے۔ تو اس کو لوگوں نے اس ظلم کا ذریعہ بھی بنا لیا کہ گردن دبا دیتے تھے۔ یہاں تک بھی بعض جگہوں پر، ایسا نہیں کہ سارے عرب یہ کرتے تھے، لیکن بہرحال مکے میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں، اور عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی ایسا ہوتا تھا۔ قرآن مجید نے آخری صورتوں میں اس پر بہت ہی غیر معمولی تبصرہ کیا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اس زندہ گاڑی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو کس جرم میں مار دی گئی۔ تو بہت ہی غیر معمولی اسلوب میں اس پر تنبیہ فرمائی ہے۔ یہاں اب اس کو لیا ہے، کیونکہ خرچ، اخراجات،
اعتدال، اسراف سے پرہیز اور غریبوں کی مدد اور یہ سب چیزیں، کہ تمہارے لیے تو اصل چیز یہ تھی کہ تم دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے، اور اگر تنگی بھی ہے تو اللہ سے رحمت کی امید رکھتے جیسے پیچھے کہا ہے، اور اس کے لیے دعا کرتے۔ لیکن یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو اس پر تنبیہ کر کے اس باب کو ختم کیا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ تم لوگ اپنی اولاد کو مفلسی کے اندیشے سے، یعنی غربت کے اندیشے سے قتل نہ کرو، اب انہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہیں بھی، ان کا قتل یقیناً بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس میں بہت توجہ دلانے کے انداز میں آخر میں تنبیہ کی ہے کہ نوبت یہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ اس میں کچھ باتیں مزید عرض کرنے کی ہیں، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سنن ترمذی کی ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، رقم 3178 ہے۔ روایت میں نے پڑھ دی تھی، اس کے کچھ حصے کا ترجمہ بھی ہو گیا تھا اور اس کی کچھ وضاحت بھی کر دی گئی تھی۔ یہ وہی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رویا کا باب ہے، یعنی جو خواب آپ نے دیکھے تو شاید اس سے زیادہ ہی ہوں گے، لیکن جو روایت ہو گئے ہیں یا کسی موقع پہ بیان کیے ہیں ان کو ہم نے اس باب میں جمع کر دیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بیان ہوئی ہے، وہ کس طرح ہوئی، کیسے آپ نے گویا جس طرح کی انسانی شخصیت ہی سامنے آتی ہے اسی طرح دیکھا، ایسا کیوں ہوتا ہے اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں۔ آخر میں یہ بات تھی کہ آپ نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس نے اپنا ہاتھ میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اب دیکھیے ہاتھ رکھ دیا تو ظاہر ہے کہ اس میں ایک انسانی صورت سامنے آتی ہے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، یہ ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز تمہارے گرد و پیش میں ہے ہی نہیں جس سے مثال دے کے بتایا جا سکے۔ لیکن علم، قدرت، حکمت، رحمت کے ساتھ جو شخصیت کا تصور بنتا ہے وہ ہم انسانوں میں انسان کے سوا بن نہیں سکتا، یعنی یہ ہماری مجبوری اور ہمارا عجز ہے۔ تو اس وجہ سے جب رویا دیکھیں گے تو ایسے ہی دیکھیں گے۔ تو پیغمبر کے رویا میں بھی اگر یہ دکھایا جائے گا تو اسی طرح دکھایا جائے گا۔ تو ایسے ہی حضور نے دیکھا۔ یہ چیزیں پچھلی نشست میں زیر بحث آ چکی ہیں۔ اس کے بعد اب آگے کے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ملائے اعلیٰ کی ہر چیز میرے سامنے روشن ہو گئی اور میں صورتحال کو پوری طرح جان گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، میں نے کہا پروردگار میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ یعنی اس وقت جب کہ یہ رویا دکھایا جا رہا ہے تو کچھ بحث ہو رہی ہے ملائے اعلیٰ میں، جیسے یہ ہماری دنیا ہے اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کا عرش جہاں ہے، جس کو عام طور پر ہمارے ہاں لامکان سے تعبیر کر لیا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کے لیے ملائے اعلیٰ کی تعبیر آئی ہے، یعنی وہ بلند ترین بارگاہ کہہ لیجئے۔ تو وہاں پر فرمایا کہ معلوم ہے کس بات پہ بحث ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کفارات کے بارے میں، یعنی رویا میں، خواب میں جواب دیا آپ نے کہ میں نے یہ خیال کیا کہ کفاروں کے بارے میں ہو رہی ہے۔ کفارے کیا ہیں؟ یعنی ان چیزوں کے بارے میں
جو کسی گناہ کا ارتکاب ہو جانے کے بعد آدمی اس کی تلافی کے لیے کرتا ہے، جیسے روزے کا کفارہ، قسم کا کفارہ سنا ہوگا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیروں سے چل کر جانا، یعنی اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو سواری کے بجائے آدمی چل کے جائے تو یہ چیز گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ یعنی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں، نماز تو بنتی ہے۔ یہ معلوم ہے کہ بعض موقعوں پر کسی شخص نے کوئی اس طرح کی غلطی کر کے، گناہ کر کے آ کے بتایا کہ ایسے ہو گیا مجھ سے، تو آپ نے اس کی کوئی تفتیش نہیں کی کہ کیا ہو گیا۔ وہ واقعہ تو روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ میں جنگل میں تھا، وہاں پر ظاہر ہے لڑکیاں بھی ہوتی ہیں، تو میں کچھ کر گزرا، تو آپ نے فرمایا تم نے ابھی نماز پڑھی تو اللہ معاف کرے گا۔ تو یہ چیزیں کفارہ بن جاتی ہیں۔ یہاں یہ کہا کہ عام زندگی میں بھی اگر مسجد گھر کے قریب ہے تو کوشش کرنی چاہیے کہ پیروں سے چل کے جائیں، یہ کفارہ بنے گا۔ یہ اس میں یعنی رویا میں، خواب میں اللہ تعالیٰ کو جواب دیا جا رہا ہے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، یعنی مغرب کے وقت گئے ہیں تو خیال کیا کہ کوئی ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، کوئی اور مصروفیت نہیں ہے، تو مسجد میں بڑی غیر معمولی روحانیت ہوتی ہے، تو عشاء پڑھ کے ہی جائیں گے۔ بعض جگہوں پر تو ہماری پرانی تہذیب میں لوگوں نے اس کو ایک روایت بنا رکھا تھا۔ ہم نے ملیشیا میں بھی دیکھا کہ بعض سالے بزرگ بیٹھ جاتے تھے اور وہ عشاء تک پھر مجلس جاری رہتی ہے، کچھ پڑھ رہے ہیں، کوئی ذکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایسا ہی معاملہ بعض صالحین فجر کی نماز کے بعد اختیار کرتے تھے کہ اشراق کے نوافل پڑھ کے جائیں گے۔ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کر دوسری نماز کے انتظار میں رہنا، موسم کی شدت کے وقت بھی مکمل وضو کرنا، یعنی بعض موقعوں پر موسم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اصالۃ الماء نہیں کر سکتا، پانی نہیں بہا سکتا، تو ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اس موقع پر ہاتھ گیلا کر کے وضو کر لیا ہو، یا کوئی کپڑا اس طرح گیلا کر کے، یا کسی جگہ پہ ایسے جہاز وغیرہ میں مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں پر بھی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کسی حکمت کے تحت ایسا کیا، کر لیا، لیکن اگر موسم کی شدت کے وقت ایسا کیا ہے اور آدمی نے خیال کیا کہ نہیں کوئی ایسا نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہیں ہے، میں ذرا تکلیف اٹھاؤں گا اور وضو پورا ہی کروں گا، تو فرمایا یہ بھی کفارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا مزید کس چیز کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، یعنی یہ دو جوابات دے دیے، اس کے بعد آگے سے سوال ہوا۔ میں نے کہا محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھانا کھلانے کے بارے میں، نرم گفتاری کے بارے میں، یعنی ہر جگہ گفتگو نرمی کی، محبت کی، اور دوسروں کے ساتھ شفقت کے رویے کی ہو، اور جب لوگ سو رہے ہوں اس وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کے بارے میں۔ ظاہر ہے کہ تہجد کی نماز کی طرف اشارہ ہے، اسی کے لیے وہ الفاظ بھی آئے ہیں والناس نیام۔ یہ آپ نے فرمایا کہ یہ وہ چیزیں ہیں، یعنی نوافل کا اہتمام کرنا، رات کے وقت اٹھ کے نماز پڑھنا، ہر موقع پر نرم گفتاری اختیار کرنا، محتاجوں ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا، تو یہ چیزیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ رب کریم نے فرمایا مانگو، میں نے دعا کی اے اللہ میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں۔ یعنی آخر میں رویا میں یا خواب میں ارشاد ہوا کہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ دعا کرو کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں، اب مانگو۔ تو آپ نے جو دعا کی وہ یہ ہے میں تجھ سے بھلے کاموں کے کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں، اور مساکین سے محبت کرنا چاہتا ہوں، مسکینوں اور غریبوں سے محبت مانگتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما، اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھے
फितने में डालने से पहले मौत दे देना। तो ये दुआ भी आपने की, मैं तुझसे और उस शख्स से जो तुझसे मोहब्बत करता हो मोहब्बत रखने की तौफीक तलब करता हूँ, और तुझसे ऐसे काम करने की तौफीक चाहता हूँ जो तेरी मोहब्बत के हुसूल का सबब बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ये सब बातें हक़ हैं, इनको पढ़ो और फिर इनको सीखो। यानी जब ख्वाब सुनाया सुबह, तो ख्वाब में जो बातें हुई थी ये फरमाया कि ये सब बातें हक़ हैं, ऐसे ही दुआ किया करो, ऐसे ही इन बातों को सीखो, यही रवैये इख्तियार करो, ऐसे ही अपने गुनाहों का कफ़ारा इन नेक अमाल के ज़रिए से अदा करते रहा करो। तो कुछ दुआएं भी सिखाईं और कुछ चीज़ों को तालीम भी दी। गोया ये रोया दिखाए इसलिए जाते थे कि ये आपके लिए भी तालीम का ज़रिया बने और लोगों के लिए भी तालीम का ज़रिया बने। तो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब 10 मिनट का वक्फा। बहुत से अहले किताब महज अपने जी के हसद की वजह से ये चाहते हैं कि तुम्हारे ईमान लाने के बाद वो फिर तुम्हें कुफ्र की तरफ पलटा दें। इसके बावजूद कि हक उन पर अच्छी तरह वाज़ेह हो चुका है, सो उनसे दरगुजर करो और नज़रअंदाज करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना फैसला सादिर कर दे। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है, और उनके फितनों का मुकाबला करने के लिए नमाज का एहतमाम रखो और ज़कात अदा करते रहो। और याद रखो कि जो नेकी भी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे तुम अल्लाह के यहाँ पालोगे। इसमें शुबा नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह उसे देख रहा है। Welcome to the transformative journey of Life Lessons for a Fulfilling Life. A course designed to enrich your existence with timeless wisdom and practical insights. In this enlightening expedition, we delve into 30 chapters, each offering a profound perspective on various aspects of life. From introspective queries in Ask Yourself, to the art of saying no in Let Us Learn to Say No, this course is a comprehensive guide to navigating the complexities of life with poise and balance. In this educational odyssey, you will explore topics such as communication skills, time management, justice, self-control, and the invaluable principle of contentment. It will enable you to unravel the intricacies of human behavior, fostering kindness towards animals and neighbors, and cultivating a mindset of contributing, rather than complaining. The course material will help you dive deep into the golden rules of life, discover the benefits of positive attitude, and learn the art of overcoming despair. We have tried to make each chapter a stepping stone towards a more fulfilling and purposeful life. May these life lessons become the compass, guiding you to a life of meaning, understanding, and lasting contentment. Your journey to a more enlightened self begins here. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. www.ghamidi.org/sponsor. Ghamidi Center of Islamic Learning is an institution dedicated to critically reviewing traditional interpretations and addressing contemporary issues within the framework of the Quran and Sunnah. Through various initiatives, such as YouTube conversations, lectures, seminars, publications, and online resources, we aim to reform the Muslim religious thought by reviving and restoring the Quran and Sunnah's priority as the guiding lights of Islam's core. Presently, the Ghamidi Center has expanded its presence to Udemy, offering our courses at highly discounted rates. Our recently published course is titled, Stylistics of the Quran. As we all know, the key to understanding the Quran is through its language. The course Stylistics of the Quran is meant to introduce the student to various unique stylistic features of this divine book.
Those who attempt this course will find themselves delving deep into the eloquence and subtleties of the Quranic language, and will enjoy a deeper connection with the Holy Book. The course has been divided into 6 modules, and study material is additionally provided. Enroll today through the link provided in the description, and learn the stylistics of the Quran. Membership Program. Unlock the opportunity to be part of the GCIL team. Join our first ever membership program and become an integral part of our community. Become a member now. www.ghamidi.org/member. Dallas Lectures in English. Javed Ahmad Ghamidi's Dallas Lectures are now available in English language. Dr. Adnan Zulfikar has recreated the whole series for the English audience. You can watch these lectures by visiting Ghamidi Center English YouTube channel, www.ghamidi.org/playlists. Welcome to the transformative journey of Life Lessons for a Fulfilling Life. A course designed to enrich your existence with timeless wisdom and practical insights. In this enlightening expedition, we delve into 30 chapters, each offering a profound perspective on various aspects of life. From introspective queries in Ask Yourself, to the art of saying no in Let Us Learn to Say No, this course is a comprehensive guide to navigating the complexities of life with poise and balance. In this educational odyssey, you will explore topics such as communication skills, time management, justice, self-control, and the invaluable principle of contentment. It will enable you to unravel the intricacies of human behavior, fostering kindness towards animals and neighbors, and cultivating a mindset of contributing, rather than complaining. The course material will help you dive deep into the golden rules of life, discover the benefits of positive attitude, and learn the art of overcoming despair. We have tried to make each chapter a stepping stone towards a more fulfilling and purposeful life. May these life lessons become the compass, guiding you to a life of meaning, understanding, and lasting contentment. Your journey to a more enlightened self begins here. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship. Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now. www.ghamidi.org/sponsor.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار براہ راست نشست کو لے کے ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ہاں تبدیلی کا ایک مذہبی بیانیہ پیش کیا جاتا ہے. اس بیانیے کے بنیادی نکات کیا ہیں، وہ پیدا کیسے ہوتا ہے، اور ماضی کے اندر علماء اور بالخصوص مذہبی طبقے کا اسٹیٹ اسٹرکچر کے ساتھ کیا تعلق تھا. ابتدائی نوعیت کی اس پہ گفتگو ہوئی. سلسلہ گفتگو کی آج 5ویں نشست ہے. آگے بڑھاتے ہیں اس کو. ہم سب ہمیں یہ تو معلوم ہو گیا کہ ان کا ایک بیانیہ ہے، ایک نیریٹو ہے، اور میں نے یہ کوشش کی تھی کہ خود ان کے جو دساتیر ہیں، ان کے جو منشور ہیں، اس سے بنیادی نکات آپ کی خدمت میں رکھوں. اور ہمارے ہاں کے بڑے ذہین، باصلاحیت، بڑے ڈیڈیکیٹڈ نوجوان ہیں جو اپنی زندگیاں، اپنی عمریں ان سیاسی اور دینی تحریکوں اور ان جدوجہدوں میں کھپا دیتے ہیں، اور نتیجہ بظاہر برآمد نہیں ہوتا اور لوگ انتظار میں رہتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کا نقطہ نظر ان کے سامنے آئے اور مثبت انداز میں، خیرخواہی کے انداز میں ان کو بات پہنچا دی جائے. 2 بنیادی نکات ہیں جو ان تمام دساتیر میں پیش کی جاتے ہیں. اجزاء میں بھی زیر بحث ہیں، لیکن شروع میں اصول میں چاہتا ہوں کہ خلاصہ لوگوں کے سامنے آ جائے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اللہ کی کتاب میں 2 جگہوں پر خود ہماری یہ ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. پھر آپ یہ کیسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دینی جماعت ان کے بعد بن نہیں سکتی. ایک آیت پیش کرتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کی ہے کہ اقامت دین کرنا ہے. اب اقامت دین اگر ہونی ہے تو وہ کیسے ہوگی، دین کو کیسے نافذ کیا جائے گا؟ اس کے لیے لازمی طور پہ ہمیں جماعت بنانی ہے، ہمیں حلقے کو مضبوط کرنا ہے، ہم نے اقتدار کی کنجیاں اپنے ہاتھ میں لینی ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ کی دین کو تخت تک لے کر آنا ہے. اقیم الدین، اقامت دین. آپ کی اپنی عمر بھی اسی میں گزری ہے غامدی صاحب. ایک عام آدمی کو بتائیے، ایک مذہبی نوجوان کو بتائیے قرآن کے اس حکم کا پھر آپ کی نظر میں مطلب کیا ہے؟ پہلے میں اس چیز کی ذرا مزید وضاحت کروں گا جو پچھلی نشست میں زیر بحث آئی تھی کہ مذہبی جماعت میں اور سیاسی جماعت میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم جب کوئی مذہبی جماعت بناتے ہیں تو مذہب کی ایک تعبیر کرتے ہیں. وہ تعبیر کوئی شخص کرے گا. اس کو اگر ہم نے ایک جماعت یا نظم کی صورت دے دی ہے تو یہ گویا امت میں ایک امت بنا دی گئی ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں اس سے منع کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس امت میں کوئی تفریق مذہب کی بنیاد پر نہیں پیدا کرنی چاہیے. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ لوگوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اہل علم بھی ہوتے ہیں، اس سے بعض اوقات مدارس فکر بھی وجود میں آ جاتے ہیں. یہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے خالص علمی سرگرمی ہے. یہاں کوئی جماعتیں یا نظم نہیں بنائے جاتے. ایک شخص کا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس کو بیان کرتا ہے، اس کا استدلال پیش کرتا ہے. جن لوگوں کو اس امت میں وہ نقطہ نظر زیادہ بہتر لگتا ہے وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، لیکن وہ اسی امت مسلمہ کے اندر اسی کے فرد کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں. اپنی کوئی الگ شناخت نہیں بناتے. دین پر عمل کرتے وقت ایک عام آدمی کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ میں یہ نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے حج کرنا ہے، مجھے زکوٰۃ دینی ہے، یا اور دین کے کسی حکم پر عمل کرنا ہے، تو وہاں میں کس تعبیر کو اختیار کروں. اس میں اس کو پورا حق ہے کہ اپنے علم کے مطابق فیصلہ کرے اور جس تعبیر کو بھی زیادہ بہتر سمجھتا ہے اختیار کر لے. ان میں وہ تعبیرات بھی ہو سکتی ہیں جو ماضی میں کی گئی اور وہ بھی جو اس وقت کی جا رہی ہیں، لیکن مذہبی بنیاد پر کوئی جماعت بنانے کی صحیح کرنا یہ اصل میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تفریق پیدا کرنا ہے. یہ کسی حال میں بھی نہیں ہونا چاہیے. سیاسی جماعت کسی جگہ اگر اس کی اجازت دی گئی ہے کہ مختلف لوگ آگے بڑھیں اور ایک جمہوری طریقے سے اقتدار میں آئیں اور جو بہتر پروگرام پیش کرے وہ اقتدار سنبھال لے، یہ مان لیا گیا ہے، تو وہاں نظم سیاسی میں اپنا کردار ادا کرنے کا طریقہ ہے. جمہوری معاشروں میں ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اگر اچھی سیاسی جماعتیں ہوں گی تو اچھا سیاسی نظم وجود میں آئے گا، اچھی حکومتیں وجود میں آئیں گی. اس لیے سیاسی جماعت بنائیے، سیاسی جماعت بنا کے لوگوں کی
خدمت کا کوئی داعیہ آپ کے اندر ہے تو اس کے لیے جد و جہد کیجئے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو یہ دونوں باتوں کا فرق بالکل واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد اس آیت کی طرف جس کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس آیت کی موجودہ زمانے میں نہایت غلط تعبیر ہوئی ہے۔ موجودہ زمانے میں ہوئی ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کے ہاں اس آیت کو سمجھا گیا ہے، اس کو پڑھا گیا ہے، اس پر ہمارے مفسرین نے لکھا ہے، اس کے معنی کیا ہے، یہ سب چیزیں زیر بحث آئی ہیں۔ وہاں کبھی کسی کے ہاں کوئی شائبہ بھی آپ کو ان تعبیرات کا نہیں ملے گا جو اس وقت پیش کی جا رہی ہیں۔ اقامت دین کا مطلب وہی ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے۔ یعنی جب قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ نماز کے بارے میں جو تعبیر اختیار کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ نماز کی اقامت کرو۔ تو عربی زبان میں یہ اقامت کرو کا لفظ جب اس طرح کی کسی معنوی چیز کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا اہتمام رکھو، اس کو اپنائے رکھو، اس پر عمل کرتے رہو، اس کو اپنی زندگی کا دستور بنائے رکھو، یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ تو جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرو، تو اس کے کیا معنی ہیں کہ ہم دنیا میں نکل کھڑے ہوں گے لوگوں کو نماز کا پابند بنانے کے لیے خود پڑھنی؟ یعنی نماز کے بارے میں جو ہدایت ہمیں دی گئی ہے اس پہ عمل کرنا ہے۔ نماز کے بارے میں ہمیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ہم اس کے اوقات کا لحاظ رکھیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اس کے ارکان کا لحاظ رکھیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اس کے جو متعین اذکار ہیں ان میں کوئی کمی نہ ہو، اس کے اعمال ٹھیک طریقے سے انجام دیے جائیں۔ اللہ توفیق دے تو مسجد میں جا کے اگر مسجد قریب ہے تو نماز کا اہتمام کریں، نماز کی طرف ایک رغبت دلوں کے اندر موجود ہو۔ ہم اپنے بچوں کو بھی نماز کی تلقین کریں، گرد و پیش کے لوگوں کو بھی بتائیں۔ یہ ساری باتیں نماز سے متعلق ہیں۔ اس کے کچھ وہ پہلو بھی ہیں جو مثلاً ریاست سے متعلق ہیں۔ یہ بات تو سب سے بڑھ کر میں نے ہی واضح کی ہے اور بار بار اس جانب توجہ دلائی ہے کہ جمعہ اور عیدین کی نمازیں اصلاً معاشرے سے متعلق ہیں، یعنی اس کا اہتمام مسلمانوں کی پوری جماعت کو کرنا ہے، اور مسلمانوں کی پوری جماعت کی نمائندگی ان کی حکومتیں ہی کرتی ہیں۔ اس لیے یہی سنت قائم کی گئی ہے کہ ان نمازوں کا اہتمام حکمرانوں کی طرف سے ہو، ان کے خطبے وہ آ کر دیں، یہ ساری باتیں۔ تو نماز کے بارے میں جو بات بھی اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے، جو سنت بھی قائم کر دی ہے، اس سے متعلق جو ہدایت بھی قرآن میں بیان ہو گئی ہے اس کا اہتمام کرنا۔ اگر نہیں بیان ہوئی تو نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اقامت کے لفظ سے کوئی نئی چیز نہیں شامل ہو جاتی اس میں۔ آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ نماز کے بارے میں یہ باتیں دین میں ہیں، اذکار مقرر ہے، اعمال طے ہے، 5 نمازیں پڑھنی ہیں، ان کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، وضو شرط ہے، اگر موقع نہ ہو تو تیمم اس طرح کیا جائے گا، اور ایسے ہی وہ چیزیں جو معاشرے سے متعلق ہیں وہ بھی بیان کر دی گئی ہیں۔ ان سب چیزوں کا اہتمام رکھنا یہ اقامت صلاۃ ہے، بیان ہی یہ اقامت دین ہے۔ یعنی اللہ کے دین میں جو بات بھی کہہ دی گئی ہے وہ اگر مجھ سے متعلق ہے تو مجھے اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے۔ اگر باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری قرار دی گئی ہے تو باپ بنتے ہی مجھے ان سب چیزوں کو اختیار کر لینا چاہیے۔ بیوی یا شوہر کی حیثیت سے کوئی ہدایت کی گئی ہے تو دین کی ہدایت ہے، مجھے اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور اگر مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور اس معاشرے کی بعض ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، جیسے سامنے کی ذمہ داریاں، ایک بھائی دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، اس کے لیے اگر اس کے اعزاء بھی نہ کریں تو مجھے آپ کو بھی آگے بڑھ کر تجہیز تکفین کا بندوبست کرنا ہے۔ یہ معاشرے کی ذمہ داریاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اسی طرح کاروبار ہے، زندگی کے معاملات ہیں، مسکینوں غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یہ سب چیزیں دین میں بیان ہوئی ہیں۔ اگر کسی جگہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس اقتدار ہے، تو اس سے متعلق بھی ہمارے دین میں بعض متعین احکام دے دیے گئے ہیں۔ مثلا یہ
کہ محاصل کا نظام وہی ہوگا جو اللہ نے قائم کر دیا ہے۔ آپ اپنی طرف سے لوگوں پر کوئی ٹیکس نہیں عائد کر سکتے، زکوٰۃ لیں گے، خراج لیں گے، انہی پر آپ حکومت کا نظم چلائیں گے۔ یا مثال کے طور پر یہ بتا دیا گیا ہے، اس کا پابند کر دیا گیا ہے کہ عیدین اور جمعے کا اہتمام ریاست کے ذمہ دار لوگ کریں گے، یا یہ بتایا گیا ہے کہ ان منابر کو، ان ممبروں کو امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا ذریعہ بنایا جائے گا۔ یا مثال کے طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ اگر کہیں ظلم و عدوان کا ارتکاب ہوتا ہے تو اس کے لیے لڑائی بھی کرنی پڑے تو لوگوں کو ظلم سے نجات دلانے کی کوشش کی جائے گی، اگر ہمت ہے، توفیق ہے، اس کے حدود شرائط بیان کر دیے گئے ہیں۔ بعض جرائم کی سزائیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طریقے سے وہ چیزیں بھی بالکل طے ہیں جو دین میں معاشرے سے متعلق ہیں یا اس سے آگے بڑھ کر ان کے کسی نظم سے یا ان کے سیاسی اقتدار سے متعلق ہیں، وہ بالکل طے شدہ چیزیں ہیں۔ تو جس کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق اس کو اس پر عمل کرنا ہے، اسی کو اقامت دین کہتے ہیں۔ اقامت دین کے یہ معنی کہ یہ اصل میں دنیا میں دین کا غلبہ قائم کرنا ہے، یہ دور حاضر میں لوگوں نے اختیار کیے ہیں، بالکل غلط اختیار کیے ہیں۔ نہ لفظ میں اس کی گنجائش ہے، نہ سیاق و سباق میں اس کی گنجائش ہے، نہ جملے کی تالیف اس کی اجازت دیتی ہے، نہ مسلمانوں کے علم میں کبھی یہ چیز اس طرح سے موجود تھی۔ میں اس پر کسی وقت بڑی تفصیل سے گفتگو کروں گا اور اسی سیریز میں کروں گا۔ اس وقت جو اعتراضات سیریز کے نام سے جاری ہے اس میں اس سارے استدلال کا بھی جائزہ لے کے بتاؤں گا جو ہمارے ممدوح و مخدوم مولانا سید ابو صاحب مودودی نے اپنی تعبیر یا تعویل کے حق میں پیش کیا ہے، اور اس میں کیا غلطی ہے، کس جگہ سے بات کو سمجھنے میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا گیا، وہ سب واضح ہو جائے گا۔ اس وقت خلاصہ یہی ہے کہ اقامت دین کے جو معنی اس سے پہلے مسلمانوں کے سب اہل علم لیتے رہے ہیں وہی درست ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر وہ غلط ہوتے تو میں اس کو استدلال میں نہیں پیش کیا کرتا۔ مولانا سید ابو صاحب مودودی نے جو تعبیر کی ہے، اگر عربیت اس کو قبول کرتی اور زبان و بیان کے استدلال میں وہی معنی ہوتے تو میں اس کی پرواہ نہ کرتا، لیکن واقعہ یہی ہے کہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہیں۔ جو معنی اس سے پہلے ہمارے علماء، ہمارے مفسرین، ہمارے فقہاء لیتے رہے ہیں وہی صحیح ہیں، اور وہ میں نے خلاصے کے طور پر بیان کر دیے ہیں۔ یعنی دین کا اہتمام کرنا، دین کو اپنی زندگی بنانا، دین کو اختیار کر لینا، اس پر عمل پیرا ہو جانا، یہ مطلب ہے اس کا، جیسے نماز ہے۔ اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین میں کیا باتیں کہی گئی ہیں۔ تو دین میں جو بات بھی کہی گئی ہے وہ مجھ سے متعلق ہے تو مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، وہ آپ سے متعلق ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا ہے، وہ معاشرے سے متعلق ہے تو معاشرے کو اس پر عمل کرنا ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ اگر میرا کوئی بھائی، میرا معاشرہ، میرے حکمران اس پر عمل پیرا نہیں ہے، یعنی عمل پیرا تو ان کو ہونا ہے، اقامت دین میں اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہی گئی۔ اگر وہ عمل پیرا نہیں ہے تو مجھے یا آپ کو کیا کرنا ہے؟ تو اس کے لیے ہمارے دین میں جو تعبیر ہے وہ دعوت ہے۔ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اپنے بھائیوں کو توجہ دلانی ہے، وہ فرد کو بھی دلانی ہے، وہ معاشرے کو بھی دلانی ہے۔ معاشرے کو توجہ دلانے کے لیے یا دعوت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اجتہاد پر معاملہ نہیں چھوڑا، اس کو لفظوں میں بیان کر دیا ہے قرآن مجید میں کہ مسلمانوں کے اندر سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کریں، کچھ لوگ، الفاظ ہی یہی ہیں، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، وہ دین میں تفقہ پیدا کریں، یعنی دین کا علم جو ضروری علم ہے وہ تو ہر آدمی کو حاصل کرنا ہے۔ دین کے عالم بننے کے لیے جو علم چاہیے ہوتا ہے وہ کچھ لوگ حاصل کریں اور سچی دین کی بصیرت پیدا کریں۔ اس کے الفاظ ہیں لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم، پھر اپنی قوم کو توجہ دلائیں، یعنی قوم کے حکمرانوں نے کوئی غلطی کی ہے ان کو توجہ دلائیں، عام لوگ کر رہے ہیں ان کو توجہ دلائیں۔ تو دین میں دعوت ہے جس سے اصلاح کی جاتی ہے، یہاں دین ختم ہو جاتا ہے۔ تو اقامت دین ہی کی دعوت دی جائے گی، لیکن اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں دین کو اختیار کرو، دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، تم نے جس دین کو قبول کیا ہے اس کا حق ادا کرو، اس کو اپنی زندگی بناؤ، یہ مطلب ہے اس کا
اس سے زائد کوئی چیز اس کے الفاظ میں سرے سے موجود نہیں ہے اور نہ اس کو قابل التفات سمجھنا چاہیے۔ نقطہ واضح ہوا ہم سب کی اقامت دین کو فریضہ قرار دینا، اس تعبیر کو اختیار کرنے سے دین کا ہر حکم اس کا نفاذ لازم نہیں ہو سکتا۔ دین میں کون سا حکم کب کس کو کیوں کیسے دیا گیا ہے وہ ہر حکم بتائے گا۔ اچھا ہم سب اس میں جو تفصیلی آپ کا استدلال ہے وہ آپ نے برسوں پہلے اپنی کتاب میں لکھا بھی ہے، تعویل کی غلطی کے زیر عنوان، اس میں عربیت کے لحاظ سے اقامت کا مفہوم کیا ہوتا ہے، کیسے امت کی ماضی کی علمی روایت نے اس کو دیکھا۔ خود وہ لوگ جو اس سے اقامت دین کا مفہوم برآمد کر رہے ہیں خود اسی لفظ اقامت کو قرآن مجید میں باقی جگہوں پہ بالکل اسی مفہوم میں لیتے ہیں، اس میں غام صاحب بیان کر رہے ہیں۔ میں نے غام صاحب پیش کرتے رہتے ہیں ہم مختلف جگہوں پر یہ نقطہ نظر، دو اعتراضات اس پر کیے گئے، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں خلاصے کی طرح آپ اس کا جواب بھی دے دیں۔ ایک تو یہ کہا گیا کہ یہ غام صاحب ہمیں آ کر جب بھی بتاتے ہیں کہ یہ پوری امت نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اسی طرح سے میں بھی اس کو سمجھتا ہوں، تو ہم جب ان کو بعد میں کہتے ہیں جی پوری امت نے تو رجم کو ایسے سمجھا ہے، پوری امت نے تو فلاں اس کو سمجھا ہے، تو وہاں تو وہ امت کی اتنی قدر نہیں کرتے اور ہمیں جو ہے وہ آ کے امت کا درس دے رہے ہوتے ہیں۔ میں نے تو یہ بتایا ہے کہ عربیت کی روح سے، زبان کے قواعد کی روح سے مسلمانوں کا جو کچھ اس سے پہلے علم رہا اس کی رائے صحیح ہے، اس کا جواب میں نے ابھی دے دیا ہے، استدلال بتا دیا ہے، جی یعنی استدلال پر مبنی ہے۔ توجہ یہ دلائی ہے لوگوں کو کہ اس میں ذرا پرانے لوگوں کو بھی دیکھ لیں، انہوں نے اس کو بالکل درست سمجھا ہے، اس کی صحیح تعبیر کی ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کوئی غلطی ہوگی تو اختلاف کریں گے نا امت سے، تو یہاں نہیں ہوئی۔ اگر آج کسی آنے والے شخص نے وہ ہمارا ممدوح ہو، مخدوم ہو، یا آپ جانتے ہیں کہ میں تو مولانا سید ابول صاحب مودودی کے ساتھ بے پناہ محبت رکھتا ہوں اور ہر لحاظ سے ان کو بالکل اپنے باپ کی جگہ پر سمجھتا ہوں۔ ان کی بڑی خدمات ہیں، بڑی غیر معمولی خدمات ہیں، ان کی تفسیر تفہیم القرآن سے ہزاروں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کی رسائل و مسائل کو کلاسیک کی حیثیت حاصل ہے، ان کی خدمات سرآنکھوں پر، لیکن اس معاملے میں ان کی تعبیر بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ اچھا دوسرا نقطہ ہم سے بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جو تعبیر آپ پیش کر رہے ہیں اسی کو من و ان ہم لے لیں، پوری طریقے سے مان لیں، جو آپ نے فرمایا کہ دین کا ہر حکم بتائے گا کہ اس پر کیا کرنا ہے، وہ کس سے متعلق ہے، ریاست سے متعلق ہے، لوگوں پہ نفاذ ہونا ہے، وہ حدود ہیں، وہ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ جی اگر میں نے خود بھی دین اپنانا ہے، اگر اس میں مجھے بطور فرد یہ کہا گیا کہ تم دین پر عمل پیرا ہو جاؤ، تو موجودہ اسٹیٹ اسٹرکچر، موجودہ سماج، عالمی سامراج، سرمایہ نظام، پھر طاغوت کی طاقتیں، نیو ورلڈ آرڈر، یہ سب کا سب مل کے مجھے میرے دین پر عمل درآمد بھی تو نہیں کرنے دیتا۔ مجھے دین کہتا ہے بھائی سود نہ کھاؤ، میں تو باہر نکلتا ہوں تو میری تو گاڑی کا پہیہ نہیں چلتا جب تک بینک سے قرضہ نہ لوں۔ مجھے کہا جاتا ہے آپ اپنے فحاشی نہ پھیلاؤ، میں باہر نکلتا ہوں تو میرے سامنے جو ہے وہ پورا کا پورا میڈیا کی انڈسٹری ہوتی ہے۔ تو غرض یہ کہ عمل درآمد خود بھی میں نہیں کر سکتا جب تک میں نظام کو نہیں بدلوں گا۔ ضرور بدلیں، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی اس کو آپ اقامت دین کی غلط تعبیر کر کے بدلیں گے، اس کو قرآن مجید کے مدعا کو تحریف کا نشانہ بنا کے بدلیں گے؟ صحیح طریقہ اختیار کریں۔ میں نے عرض کر دیا ہے کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 49-50 ملکوں میں اقتدار دے دیا ہے۔ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں کم ہوا ہے، اس سے پہلے دنیا پر مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا تھا، پوری دنیا پر ان کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ یہ آپ کا پورا عالم اسلام پہلی دوسری جنگ عظیم میں مفتوح ہوا ہے، سلطنت عثمانیہ نے باقاعدہ شکست کھائی، اس کے بعد مغربی طاقتوں نے اپنا ایک نظام دنیا میں برپا کیا اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب مختلف ملکوں یا قوموں پر براہ راست حکومت موزوں نہیں رہی۔ اس کے لیے اقوام متحدہ کا ایک نظم بنایا گیا، اس نظم میں وہی 5 بڑی طاقتیں جنہوں نے دنیا فتح کر لی تھی، انہوں نے اپنی مفتوحہ دنیا کے لیے ایک ورلڈ آرڈر ترتیب دے دیا ہے، انہی کو وہاں حق کے استرداد بھی حاصل ہے۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی کہ وہ اس نتیجے پر خود پہنچ گئے کہ اب براہ راست حکومت نہیں کرنی، تو ایک دائرے میں بہت سی حکومتیں مسلمانوں کو قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ اس وقت میں نے عرض کیا نا 49-50 کے قریب حکومتیں قائم ہیں جہاں مسلمان خود حکومت کر رہے ہیں۔ تو ان تمام جگہوں پر مسلمان قوموں کی حکومت آخر کچھ لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی، ان کو آپ نصیحت کریں، ان کو یہ سب باتیں بتائیں،
ان کو ان ذمہ داریوں کی طرف متوجہ کریں. یہاں تک تو اللہ کا دین بھی آپ سے یہی تقاضا کرتا ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں عام آدمی اپنے دائرے میں توجہ دلائے گا، اور علماء کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر کہا ہے کہ اگر ان کو دین کی سچی بصیرت حاصل ہے تو وہ اپنی قوم کو خبردار کریں. یہ ساری باتیں جتنی آپ نے بتائی ہیں ان کو موضوع بنا کر لوگوں سے کہا جائے کہ وہ اچھے حالات پیدا کریں، اپنی قوموں میں اچھا نظم پیدا کریں، اپنی قوموں کو دنیا میں سرفراز کرنے کی جدوجہد کریں. سب باتیں کہیے اور اس کے لیے دعوت دیں، لوگوں کے قلوب کو بدلیں، ان کی تعلیم کا بندوبست کریں، تربیت کا بندوبست کریں، ان کے اشکالات کے جوابات دیں. اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو ان اعتراضات کو رفع کرنے کی صحیح کریں. یہ جدوجہد کا وہ پہلو ہے جو دین بھی چاہتا ہے کہ ہو. رہ گئی یہ بات کہ آپ نے خود اقتدار پر قبضہ کرنا ہے، تو یہ آپ وہیں کر رہے ہیں جہاں پر سیاسی جماعتیں بنانے اور جدوجہد کرنے کی اجازت ہے. اس وقت ذرا ایک نگاہ ڈال کے دیکھیے مسلمان ملکوں میں، کیا جزیرہ نما عرب کی 7-8 حکومتوں میں آپ اس طرح کی کوئی جماعت بنا کے یہ انقلاب لانے کی بات بھی کر سکتے ہیں؟ ذرا ان جگہوں پر بھی دیکھ لیجیے جہاں پر کچھ آمرانہ نظم قائم ہے. کر سکتے ہیں یہ بات؟ تو کیا ہوا؟ انہی مغربی قوموں نے جمہوریت کا تصور دیا، اس کے تحت آپ کے ہاں وہ جدید پڑھا لکھا طبقہ پیدا ہو گیا جس نے جہاں آزادی حاصل کی ہے وہاں وہ جمہوری اقدار کے مطابق حکومت کرنا چاہتا ہے. بڑی مشکل سے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو 3-4 ملکوں میں ہم مسلمان کچھ نیم جمہوری نظم بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اس وقت ایک نگاہ ڈال کے دیکھ لیجیے. سیاسی جماعتیں بنا کر جدوجہد ملیشیا میں کی جا سکتی ہے، انڈونیشیا میں کی جا سکتی ہے، ایک دائرے میں ترکی میں بھی کی جا سکتی ہے. چند جگہ ہیں جہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہے. لیکن کیا فی الواقع یہاں پر حقیقی جمہوری نظم قائم ہو گئے ہیں؟ دور دور بھی نہیں. یعنی تجزیہ کر کے بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح کا ایک نیم جمہوری سا نظام ہے جس میں آمریت کی آمیزش بھی ہے، کہیں افواج اپنا کردار ادا کر رہی ہیں، کہیں کچھ دوسری چیزیں اس کے پیچھے موجود ہیں. اس طرح کی صورتحال میں جہاں آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ ضرور جدوجہد کریں. لیکن جدوجہد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ وہی جو مولانا سید ابول اللہ صاحب مودودی نے پھر اختیار کر لیا تھا، اور میں اس کو ان کی بڑی کامیابی سمجھتا ہوں کہ ایک انقلابی طریقے کو چھوڑ کر انہوں نے جمہوری طریقے کی طرف رجوع کر لیا تھا. انہوں نے اختیار سیاسی جماعت کی صورت اختیار کر لی. سیاسی جماعت بنا کے جدوجہد کریں، اس سے کون روکتا ہے آپ کو؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ ایک انقلابی جماعت ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جہاں جہاں دساتیر موجود ہیں وہاں یہ اصل میں بغاوت کا اعلان ہے. یعنی اس پہ شکر کیجیے کہ لوگوں کو آپ کی تعبیرات سمجھ میں نہیں آتی، ورنہ بادشاہتیں اس کو قبول کرتی ہیں. اس طرح کی دعوت لے کے آپ ایران میں اٹھ سکتے ہیں. ابھی آپ ذرا جائیے اور افغانستان میں یہ کام کر کے دکھائیے، وہاں ذرا کوئی ایک سیاسی جماعت، کوئی انقلابی جماعت بنا کے دکھائیے. تو اس لیے یہ کیا باتیں جو کی جا رہی ہیں؟ یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ باوصف اس کے کہ عالمی سطح پر مسلمان شکست کھا گئے، دنیا پر دوسری قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا، اور اتنے غیر معمولی طریقے سے یہ غلبہ قائم ہوا ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں. یعنی مغلوب مفتوح قوم کی حیثیت سے عام طور پر قومیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ دنیا میں یہ تبدیلی آ گئی. 2 بڑی جنگوں نے صورتحال بالکل بدل کر رکھ دی، اور آپ کے لیے مختلف ملکوں میں کچھ نیم خود مختاری کے حالات پیدا ہو گئے ہیں. ان پر اللہ کا شکر ادا کر کے اپنی قوم کو دعوت دیں اور حالات اچھے پیدا کرنے کی صحیح کریں. اچھا، ہم سب نقطہ واضح ہوا. 3 چھوٹے چھوٹے سوالات آپ کی خدمت میں خاتمے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا آزادی ہے اتنے ملکوں کے اندر، تو آگے سے کہا جاتا ہے کون سی آزادی ہے؟ جو حکمران بن کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو انہی مغربی قوتوں کے. میں نے نیم خود مختاری کا لفظ استعمال کیا، میں نے آزادی کا لفظ نہیں استعمال کیا. بس جتنی ہے کوشش کریں کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو مزید آگے بڑھائیں. لیکن وہ آزادی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو طاقت کا توازن جب تبدیل ہوگا اس وقت حاصل ہوگی. اس وقت جتنی ملی ہوئی ہے اس پر شکر ادا کریں. اچھا، کہا جاتا ہے ہم سب یہ جو جدوجہد کی آپ بات کرتے ہیں، ان کو دعوت دو حکمرانوں کو، وہ کہاں سنیں گے؟ وہ کہتے ہیں آپ ریورس انجینئرنگ کے اصول پہ دیکھیں، جہاں پر ہم نے تلوار اٹھائی وہاں پر ہم تبدیلی لے کر آئے. یہ افغانستان ہے،
وہاں پر بھی اسی طرح کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے اور دیکھیں ہم انقلاب لے کر آئے، اللہ کا دین وہاں تک پہنچ چکا ہے. یہ ایران ہے، وہاں بھی لوگ اٹھے، انقلاب لے کر آئے، پیسے ویجیٹیشن ہوئی، اس کے بعد نکل آئے اور انہوں نے قبضہ کر لیا. تو وہ ان کا طریقہ کار تو کامیاب ہے. اچھی بات ہے. میں نے تو یہ عرض کیا جہاں جہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں. سیاسی جدوجہد کرنے سے تو میں نہیں روک رہا. وہاں آپ جو کچھ کریں گے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس میں کوئی حدود کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی. اس میں آپ نے خود دین کے حدود تو پامال نہیں کر دیے دین کے نام پر. تو طالبان نے جو کچھ کیا ہے اس میں جو چیز دین کے خلاف ہے اس پر ہم تنقید کرتے رہتے ہیں. لیکن یہ بات کہ افغانستان میں کوئی گروہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اٹھا ہے یا ایران میں اٹھا ہے یا سعودی عرب میں اٹھا ہے، اپنی ذات میں یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے. تو سیدھی بات کریں نا، اس کو آپ ان اصطلاحوں میں کیوں بیان کرتے ہیں؟ آپ ان ملکوں میں اقتدار چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، ہر شخص کا حق حاصل ہے. میں تو سیاسی جماعتیں بنانے یا اقتدار کی جدوجہد کرنے کو کوئی ممنوع چیز نہیں سمجھتا. کریں، جہاں بھی کریں گے وہاں کچھ حدود ہوں گے نا. وہ حدود وہ بھی ہیں جو دین نے لگا دیے ہیں، وہ حدود وہ بھی ہوں گے جو وہاں کا سیاسی نظم لگائے گا. ابھی میں نے یہ سوال کیا ہے کہ یہی نعرہ ذرا سعودی عرب میں لگا کے دکھائیے، ذرا خلیج کے ملکوں میں لگا کے دکھائیے، ذرا شام میں لگا کے دکھائیے. وہاں وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں، شریعت پہلے سے رائج ہے سعودی عرب میں. تو پھر آپ کا شریعت کا تصور زیر بحث آنا چاہیے. یعنی بادشاہت ہی دینا چاہتے ہیں تو ویسے ہی اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان ملک بادشاہت قائم کر لیں، خود ہی شریعت آ جائے گی. یعنی کیا تصورات ہیں؟ جہاں پہ آپ کے لیے موقع ہے وہاں سیاسی جدوجہد کو سیاسی جدوجہد کہیں نا. سیدھی بات کریں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو 49-50 ملکوں میں حکومت حاصل ہے، وہاں پر سیاسی جدوجہد کی آزادی ہونی چاہیے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ سیاسی جدوجہد کر کے بہتر نظام لا سکتے ہیں. یہ ہمارا پروگرام ہے، یہ ہمارا منشور ہے. اس پہ کون اعتراض کرتا ہے؟ اعتراض تو زیر بحث ہی نہیں. اس کو آپ نے اقامت دین کی اصطلاح میں ڈھالنے کی صحیح کی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ وہ بالکل بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سیاسی جدوجہد جب آپ کریں گے تو اس کو کس طرح کرنا ہے، اس میں کیا چیز برابر ہو سکتی ہے، کہاں اس کے کتنے امکانات ہیں، یہ پھر تدابیر کا موضوع ہے. اس کو آذرائے کرم دین بنا کے لوگوں کی زندگی خراب نہ کریں. اچھا ہم سب آخری سوال، کیا سیاسی جدوجہد کچھ دینی مقاصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے؟ مثلا یہی کہ جی میں چاہتا ہوں میرے ملک کا حکمران دین پر عمل درآمد کرے، اللہ کی شریعت کو تخت تک لے کر آئے. تو اگر ہو سکتی ہے تو پھر تو آپ فرما رہے تھے کہ دینی مذہبی جماعت بن ہی نہیں سکتی، پھر تو سیاسی جماعت مذہبی نیریٹو پہ بن جائے گی نا. نہیں، سیاسی جماعت تو اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ حکمرانی کا ہمیں زیادہ حق ہے، ہم بہتر حکمرانی دے سکتے ہیں، حق سمجھتے ہیں. کوئی سیاسی جماعت بھی جب بنتی تو اسی لیے بنتی ہے کہ ہم نے ایک پروگرام ایسا پیش کیا ہے جو زیادہ بہتر پروگرام ہے. یہاں تو کوئی مذہبی جماعت آپ نہیں بنا رہے، لیکن سیاسی جماعت مسلمان بنائیں گے تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ مذہب کے اگر کوئی دین کے یا مذہب کے احکام ہیں حکومت کے بارے میں تو ہم ان کے بارے میں یہ رویہ رکھتے ہیں، ضرور بتائیں. اس میں کیا معنی ہے؟ میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ دین میں یہ چیزیں حکمرانوں سے متعلق کہی گئی ہیں. یہ دعوت دینے والا دعوت کے اسلوب میں بتائے گا. کوئی سیاسی جماعت بنے گی تو اپنے پروگرام کا حصہ بنا لے گی. اس پہ کس کو اعتراض ہے؟ جی بالکل واضح ہو گیا. اور یہ جو دعوت دینے کا کام ہے یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے نا. تو اگر علماء نے ذمہ داری دینی ہے حکمرانوں کو تو پھر سیاسی جماعت کو اس نیریٹو بنانے کی کیا ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ یہ تدبیر کے مسائل ہوئے نا، اس پہ لوگ غور کریں دیکھیں، لیکن اصول میں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی سیاسی جماعت آپ بناتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم تو اشتراکیت کو لوگوں کے لیے بہت موضوع سمجھتے ہیں. بنائی ہیں لوگوں نے، ہمارے ملک میں موجود ہیں اس طرح کی جماعتیں، عالم عرب میں بنی ہیں. ایسے ہی ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ ہمارے دین کی تعلیمات میں ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم ایک بہت اچھا نظام بنا سکتے ہیں اور ملک کو، قوم کو ہم ترقی تک لے جا سکتے ہیں. اپنا پروگرام پیش کریں، ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے میدان میں آئیں، جدوجہد کریں. اس کے لیے اس سارے استدلال کی، ان انقلابی نعروں کی ضرورت کیوں پڑ گئی ہے؟ اور اگر آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں یا آپ جہاد کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بیان فرما دیا، تو لوگوں سے جھوٹ نہیں بولے نا، سیدھی بات کریں کہ یہ کرنا ہے ہم نے، اس طریقے سے ہم تھوڑی دیر میں تلوار اٹھائیں گے اور اس کے بعد اپنی مرضی آپ پر مسلط کر دیں گے. تو مرضی مسلط کرنے کے معاملے میں تو پھر دین زیر بحث آ جائے گا نا. وہاں دین اس پہلو سے زیر بحث آئے گا کہ آپ کو کسی مسلمانوں کی قوم یا جماعت پر اپنی مرضی مسلط کرنے کا حق نہیں ہے. طالبان پر دو ہی پہلوؤں سے میں نے ہمیشہ تنقید کی ہے. یہ افغانستان کے عوام کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ان کا حکمران کس کو ہونا ہے. یہ بات
دین میں بیان کر دی گئی ہے۔ تو یہاں آپ نے جو جدوجہد کی ہے یا جو اپنے لیے حق مانگا ہے وہ دین کے حدود سے تجاوز کر کے مانگا ہے۔ دوسری تنقید یہ کی ہے کہ لوگوں کی شخصی زندگی پہ مداخلت کا حق دین نے آپ کو نہیں دیا۔ دین میں وہ چیزیں جو حکومت سے متعلق ہیں وہ 5 ہیں، وہ طے ہیں، ان سے آگے کوئی بات آپ دین کے نام پر قانون کی سطح پر نہیں کر سکتے۔ جو کہنا ہے کہیے، دلیل دیجئے، مسجد کے ممبر پر بیان کیجئے، تلقین کیجئے، اس سے آگے آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو جب آپ وہ کریں گے تو پھر اس پہلو سے بتایا جائے گا کہ کیا دین میں مطلوب ہے، کیا جائز ہے، کیا آپ کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے۔ وہ کوئی سیاسی جماعت مثال کے طور پر بنائی جائے اور وہ لوگ یہ کہیں کہ ہم تو اشتراکی نظام لانے کے لیے اتنے لوگوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پھر ان کو لائسنس دے دیا جائے گا کہ وہ سیاست میں یہ کام کر لیں؟ نقطہ واضح ہو گیا۔ ہم سب عام طور پہ جو کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل درآمد نہیں ہو سکتا اب تک نظام کو نہیں بدلیں گے، فق و کل نظام کی تعبیر بھی اختیار کی جاتی ہے کہ پورا کا پورا سسٹم بدلنا ہے، اسی بحث کو آگے بڑھائیں گے اور دین کے وہ مطالبات جو نظام سے متعلق ہیں کیا نظام کو بدلے بغیر محض دعوت سے ان پر عمل درآمد کروایا جا سکتا ہے، اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ مذہبی تبدیلی کا بیانیہ سلسلہ گفتگو کی 5ویں نشست تھی، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ ایک اعلان آخر میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہمارے عزیز غامدی صاحب کے ہم زلف تھے، ان کا انتقال ہوا ہے۔ میں غامدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں، باقی دنیا میں سننے والوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں۔ ہم سب آپ کو یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں۔ ہمارے بڑے عزیز بھائی تھے، خود مجھ پر ذاتی طور پر ان کے بڑے احسانات ہیں، ہمیشہ ان کا رویہ بہت خدمت کا رہا۔ ہمارے بزرگ بھائی تھے، پچھلے چند ماہ سے بیمار تھے، رخصت ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں۔ میں اپنے سب احباب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ان کے لیے دعا کریں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ الاسلام، من توفیتہ منا فتوفہ، اللہم اغفر لہ ورحمہ، اللہم اکرم نزلہ، اللہم وسع مدخلہ، اللہم ابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا، صلی اللہ علیہ۔ آمین۔ اللہ تعالیٰ شہباز صاحب کی مغفرت فرمائے جی۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔ بہت سے اہل کتاب محض اپنے جی کے حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد وہ پھر تمہیں کفر کی طرف پلٹا دیں، اس کے باوجود کہ حق ان پر اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ سو ان سے درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور ان کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور یاد رکھو کہ جو نیکی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے تم اللہ کے ہاں پالو گے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ Welcome to the transformative journey of Life Lessons for a Fulfilling Life. A course designed to enrich your existence with timeless wisdom and practical insights. In this enlightening expedition, we delve into 30 chapters, each offering a profound perspective on various aspects of life. From introspective queries in Ask Yourself, to the art of saying no in Let Us Learn to Say No, this course is a comprehensive guide to navigating the complexities of life with poise and balance. In this educational odyssey, you will explore topics such as communication skills, time management, justice, self-control, and the invaluable principle of contentment. It will enable you to unravel the intricacies of human behavior, fostering kindness towards animals and neighbors, and cultivating a mindset of contributing, rather than complaining. The course material will help you dive deep into the golden rules of life, discover the benefits of positive attitude, and learn the art of overcoming despair. We have tried to make each chapter a stepping stone towards a more fulfilling and purposeful life. May these life lessons become the compass, guiding you to a life of meaning, understanding, and lasting contentment. Your journey to a more enlightened self begins here. Sponsor an episode. Producing, editing, and streaming each session episode requires significant dedication and hard work. By sponsoring episodes, you're making a meaningful and enduring impact. Furthermore, you can choose to dedicate your sponsorship in honor or memory of someone special, giving a unique and personal significance to your support. Opportunities for sponsorship.
Al-Bayan episodes and response to 23 question series. Sponsor now, www.ghamidi.org/sponsor. Ghamidi Center of Islamic Learning is an institution dedicated to critically reviewing traditional interpretations and addressing contemporary issues within the framework of the Quran and Sunnah. Through various initiatives, such as YouTube conversations, lectures, seminars, publications, and online resources, we aim to reform the Muslim religious thought by reviving and restoring the Quran and Sunnah's priority as the guiding lights of Islam's core. Presently, the Ghamidi Center has expanded its presence to Udemy, offering our courses at highly discounted rates. Our recently published course is titled, Stylistics of the Quran. As we all know, the key to understanding the Quran is through its language. The course Stylistics of the Quran is meant to introduce the student to various unique stylistic features of this divine book. Those who attempt this course will find themselves delving deep into the eloquence and subtleties of the Quranic language,